इंडिया में यकसुई नहीं है। सारा इंडिया तो मोदी जैसा नहीं है, इंसान भी उसमें है। पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इतना बड़ा सरप्राइज देगा कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिहा खान और आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। पानी पर बस नहीं चल सका इंडिया का गालिबन, तो उन्होंने साइबर हमले करना स्टार्ट कर दिए। और अभी मैं रिसेंटली देख रही थी तो उन्होंने मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो साइबर अटैक्स करना शुरू किए हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी कोई नुकसान पाकिस्तान को वो नहीं पहुँचा सके। पॉडकास्ट की डिस्कशन होगी और इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मलिहा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। थोड़ा सा सबसे पहले तो ये कि बस इंडिया का बस तो चल नहीं रहा पाकिस्तान का पानी बंद करने पे, तो पानी पे तो ज़ाहिर है वो हार मान ली शायद उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि चलो अब साइबर पे हमले करना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये कि उनकी अपनी अगर हम लोग देखें तो पोस्ट हैं, जो उनकी अपनी पोस्टें हैं जितनी भी, उनके आपस में झड़प हो गई और अपने ही लोगों को मार दिया, अपने ही फौजियों को मार दिया, सिखों को, और मतलब यही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है क्या किस तरफ जा रहा है इंडिया? खुद ही प्रेशराइज हो गया? देखिए मलिहा, एक तो इंडिया में यकसुई नहीं रही। हाँ, पहले पहलगाम वाकया जब हुआ तो हमने बात की भी थी कि 4 या 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया था। बिल्कुल, हाँ, जो गैर फितरी है, कोई तुकी नहीं बनता भाई, नई इन्वेस्टिगेशन हुई है न कोई। और इसी इंडिया ने पठानकोट वाकये का इल्जाम लगाया, पाकिस्तान ने कहा आए मुश्तरका तहकीकात कर ले, भाग गया उससे। तो ये हमेशा इस तरह समझौता एक्सप्रेस पे भी ऐसा हुआ था। जब ये हुआ तो एक जज्बाती फजा तो बन जाती है ना, मतलब मेरे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाएगा खुदा न खासा तो मैं तो जज्बाती हूँगा, अब जज्बाती होंगी कि भाई मेरे मुल्क के खिलाफ। लेकिन जब हम हकाइक तक पहुंचेंगे तो फिर हमारी सोच भी तब्दील होगी। फौरी तौर पर मीडिया पर लोग बिठाए गए और लोगों को इंतहाई जज्बाती बना दिया गया। लेकिन जूं वक्त गुजरता गया, मामला ठंडे पड़ते गए, लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए कि भाई पहलगाम वाकया हुआ कैसे, किधर है अमवात, किधर है लाशें, किधर है टेररिस्ट, किधर है 9 लाख फौज पड़ी है, दहशतगर्द आए कैसे। तो ये तमाम सवालात ये इंडियन जो गैर जानिबदार, यानी सारा इंडिया तो बुरा नहीं है ना, सारा इंडिया तो मोदी जैसा नहीं है, इंसान भी उसमें है। तो उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए कि हाँ भाई ये किधर है, ये किधर है, ये क्या मामला है। ये इंडियन इंटेलिजेंशिया ने भी उठाने शुरू किए। फिर सियासतदानों ने जो संजीदा और डिग्निफाइड सियासतदान है, हाँ, उन्होंने ये सवालात उठाने शुरू किए। सहाफ़ियों ने, दानिश्वरों ने, शायरों अदीबों ने, और फिर मोदी तन्हा होते गए, पीछे हटते गए। उसके साथ साथ एक और मामला हुआ, वो ये कि जो मेरे इंफॉर्मेशन है तो मोदी को इंडियन इंटेलिजेंस के 3 अहम तरीन अफसरान, जिसमें एक रिटायर्ड अफसर भी है, हाँ, उनका क्या, लेकिन बहुत तजुर्बाकार अफसर है इंटेलिजेंस का, उन्होंने मोदी को एक ब्रीफिंग दी है दिल्ली में, और उन्होंने उसे कहा है कि अगर आप जंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या आपको ब्रीफिंग दी गई थी, आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, हम 1.25 अरब है, वो 25 करोड़ है, लेकिन ये तारीख नहीं है। वो तो निहत्ते अफगानी थे, उन्होंने रूस को शिकस्त दी थी। वो तो छोटा सा वियतनाम था, उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी थी। फिर उनके साथी भी आ जाते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं मदद को। तो कहते हैं कि आप अगर 1.25 अरब आबादी के बारे में गलतफहमी का शिकार है तो ये गलतफहमी दूर करें। पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है। ठीक है, और अगर जंग हुई तो कहते कि वो हमें बहुत बड़े सरप्राइज देगा। ये इंडियन इंटेलिजेंस अफसरान ने और हमारे साहब एक और बात भी है ना, अगर जंग हुई तो दोनों ममालिक को ही नुकसान होगा ना, नुकसान ही नुकसान हर चीज का नुकसान होता है, सिर्फ जानी नुकसान तो नहीं होता ना। एक जुनून में मुब्तला है, आधे से ज्यादा इंडिया उसका मुखालिफ हो चुका है कि तू पूरे बरसगीर को जंग की लपेट में लेकर जा रहा है। वो हम तो छोड़े, इंडिया के अंदर कितनी मुखालिफत है, फौज के अंदर कितनी मुखालिफत है, फौज के अंदर फ्रस्ट्रेशन फैल गई है। आप देखें ना, वो 2 यूनिट्स ने एक दूसरे पे फायरिंग की, हाँ, 5 सिख उसमें मारे गए, मतलब अपने, तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन है ना। लेकिन ये किस चीज की, मैं ये सोच रही थी, वैसे मुझे ऐसा लग रहा था देख के, इंडिया का सोशल मीडिया देख के और इंडिया के जो लोगों की यूट्यूब पे और इधर उधर वीडियोस वगैरह देख के, कि शायद ये
انڈین عوام کا بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے انڈیا کی حکومت پہ, انڈین حکومت پہ اور شاید فوج پہ بھی, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل یہی بات ہے نا, یہ بالکل ایگزیکٹ یہی ہو رہا ہے. انڈین عوام کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے, انٹیلیجنشیا کا بڑھتا جا رہا ہے, پولیٹیکل کوریڈور سے بڑھتا جا رہا ہے, حتیٰ کہ وہ فرسٹریشن آتے آتے فوج تک آ گئی. آج کیا ہوا, یعنی 25 اور 26 اپریل کی درمیانی شب تو 2 یونٹس نے ایک دوسرے پہ فائرنگ کی. بالکل ان کے بہت سارے جو نچلے لیول کے لوگ ہیں, سپاہی, حوالدار, وہ آ کر سوشل میڈیا پر بولتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے. ان کا ایک کواد کاپٹر LOC پر آ گیا تو چند سیکنڈ کے اندر پاکستانی فوج نے گرا دیا. یہ تو حالت ہے ان کی, اور اس حالت تک پہنچانے والا مودی ہے کہ ان کا الیکشن آ رہا ہے سر پر, اور وہ ایک ایڈونچر کے موڈ میں ہے کہ ایک ایڈونچر ہو اور میں کسی طرح الیکشن جیت جاؤں, اور ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے. لیکن کسی بھی مس ایڈونچر یا ایڈونچر جو بھی ہے اس کو یہ لوگ افورڈ تو نہیں کر سکتے, انڈینز افورڈ کہاں کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے جو حالات ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے افسران نے ان کو بریفنگ دی ہے کہ جنگ سے گریز کرے. جنگ آپ کریں گے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے, آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, تو آپ غلط فہمی کا شکار ہے. یا اچھا, اب سوری ٹو کٹ یو, میں ابھی وہ پہلگام کا جو کمانڈر ہے وہ بھی جو چینج ہوئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے سارا دورہ کیا, اور وہاں پہ جتنے بھی اسپیسیفکلی وہاں پہ تھے نا جوان ان کے انڈیا کے, ان سے سب سے بات چیت کی. تو بات چیت کرنے کے بعد یہ پتا لگا کہ جیسے ان کا بھی یہی سوال تھا کہ یہ اگر ہوا ہے تو یہ کیسے ہو گیا, مطلب اگر یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے یا جو بھی ہے, اگر یہ سب واقعہ ہوا ہے تو یہ ہوا کیسے ہے؟ فوج کے باوجود یہ واقعہ ہو گیا تو کیسے ہو گیا؟ مطلب دونوں طرح سے نا انڈیا ہی پھنس رہا ہے حماد صاحب. بات یہ ملیحہ, میڈیا پر پہلا آدمی میں تھا جس نے کہا کہ پہلگام واقعہ مشکوک ہے, اور جب پہلگام میں یہ واقعہ ہوا تو اس کے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے بعد میں نے آپ سے بات کی تھی, اور 2-3 جگہ اور بھی میڈیا میں بات کی. میں نے کہا یہ مشکوک واقعہ ہے, ہم صحافی ہیں, ہم معاملات کو کور کرتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے ملک میں, ہمارے صوبے میں دیر تک دہشت گردی ہوتی رہی, ہم نے ان چیزوں کو کور کیا, بہت قریب سے دیکھا. تو اس میں اور دہشت گردی میں تو بہت فرق ہے. یہاں پر بلکہ آپ سے میں نے کہا کہ ایک خاتون بیٹی ہے اور ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, کہ وہ ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ وہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا. ایسا ہی ہے. اچھا, پھر یہ سوال پورے میڈیا میں پھیل گیا. ابھی تک وہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. جس نیول افسر کا کہا تھا کہ وہ اور اس کی نئی نویلی دلہن دونوں مارے گئے, دوسرے دن وہ آ گئی اور اس نے ویڈیو آ گئی اور اس نے کہا کہ بھائی ہم تو پہلگام گئے نہیں, تو وہ جھوٹ کھولنے لگا. اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ مودی تنہا ہوتا جا رہا ہے, مطلب اس نے خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری, اپنے پیر پر کلہاڑی. اب جنگ تو چھوڑے, جنگ کے امکانات تو مجھے بہت کم لگتے ہیں. مجھے تو مودی کی سیاست جو ہے وہ ختم ہوتی دکھائی, وہ سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے. یعنی جس طرح کا ریئیکشن بلڈ ہونے لگا ہے انڈیا کے اندر, اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر الیکشن کا میدان سجا اور نئے الیکشن ہو تو پھر مودی کا کیا ہونا ہے, کیونکہ اتنا بڑا بلنڈر تو وہ کر گیا ہے. اور یہ پہلگام واقعہ جو ہے, تو جو میرے انفارمیشن ہے, میں بڑی خبر آپ کو دے دوں, یہ ایک سازش بھی تھی. اچھا, اور اس سازش کے پیچھے کیا تھا جو انہوں نے کور کرنا تھا یا آگے لے کر آنا تھا؟ اس سازش کے پیچھے RSS اور BJP کی ذہنیت تھی, وہی وہ خناس والی ذہنیت. اچھا, اور اس میں پھر کچھ اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوا تھا. کچھ لوگ غیر ارادی طور پر استعمال ہوتے رہے, اور جو میرا انفارمیشن ہے تو پاکستان کے اندر کچھ اہم شخصیات پر حملوں کا خطرہ بھی تھا. یہ ایک فضا بنا رہے تھے اس کے لیے. اور پھر ہمارے ہاں تو احمقوں کا ایک لشکر ہے نا, وہ بھی استعمال ہونے لگے, اور انہوں نے بھی. لیکن آفرین ہے ہمارے اداروں پر, ہمارے ذمہ داران پر, کہ انہوں نے بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ معاملات کو دیکھا. اچھا, اور انہوں نے فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کیا. ایک طرف جنگ کی تیاری کا حکم دیا کہ بھئی تیاری کر لے, اور تیاری بھی میں آپ کو بتاؤں, تیاری اس حد تک کر لی گئی ہے کہ سوات میں سیدو شریف ایئرپورٹ سے لے کر سکردو تک, سرگودا سے لے کر کراچی تک
بالکل پاکستانی جہاز کھڑے ہیں, پائلٹ تیار ہیں, مکمل تیاری ہے, اور خدا نخواستہ جنگ کی حمایت کوئی نہیں کرے گا. جنگ ہوئی تو ودن 100 hours پاکستان اتنا بڑا سرپرائز دے گا کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, ریکارڈ پر رکھ لیں. کیونکہ ہماری طرف وہ کہتے ہیں نا, واقعی پاکستان کی طرف سے ہر چیز ویل پریپیئرڈ ہے. مطلب وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو سپورٹ کوئی نہیں کر رہا, جنگ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن اپنی طرف سے تیاری ایسی تیاری ہے کہ اگر فرض کرے, میں یہاں تک جو ماہرین ہیں, جو تکنیکی طور پر معاملات کو جانتے ہیں, ان سے میری بات ہوتی رہی 2-3 دن سے, تو جو فگرز وہ بتا رہے ہیں, جو ٹریننگ, جو تربیت, جو ٹیکنالوجی, جو ٹریک ریکارڈ ہے, ابھی دیکھیں نا بالا کوٹ میں ان کا جہاز آیا تھا نا, کیا ہوا تھا پھر ابھی LOC پہ ان کا ایک کوارڈ کاپٹر آ گیا نا, کیا ہوا. تو جب چھوٹے یعنی محدود جنگ کے نتائج یہ نکل رہے ہیں, خدا نخواستہ بڑی جنگ ہو تو پھر بڑی جنگ کے لیے جو پاکستان جو سرپرائز دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, بہت سی جگہوں کو پاکستان نے لاک کر دیا ہے, اور وہ ودن سیکنڈ ان کو اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان انڈیا کے اندر. لیکن جنگ ہم پھر بھی کہیں گے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. بلکہ انفیکٹ ابھی جو ہم لوگ خواجہ آصف کا جو بیان تھا, وہ بھی ظاہر ہے کچھ اس طرح کا اندیشہ ہے اور کہ ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جنگ ہو, کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو دونوں ملکوں کا بڑا نقصان ہوگا. خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو ڈیفینس منسٹر ہیں, ذمہ دار عہدے پہ ہیں, ظاہر ہے ان کے پاس بہت سے انفارمیشن ہوں گے, لیکن ہم تو تجزیہ کریں گے نا. ہم تو مجھے لگتا ہے کہ جنگ کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کمی کی سب سے بڑی وجہ انڈیا کے اندر اٹھنے والی ریزسٹنس ہے. فوج, کیونکہ آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ انڈیا کے اب اندر بھی اگر ہم لوگ دیکھیں نا, تو وہاں سے بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ جیسے مطلب ان کی اپنی غلطی سے ہوا ہے. دیکھیں نا, جس دن پہلگام واقعہ ہوتا ہے اسی دن شام کو انڈین چینلوں پر ایک مار دھاڑ ہے, لیکن اب آپ دیکھیں تو 75% مودی کے خلاف بول رہے ہیں. ایک تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں, اور کم ہونے بھی چاہیے. تو ایک تو انڈیا کے اندر بہت بڑی ریزسٹنس بلڈ ہونے لگی ہے, اور یہ ریزسٹنس پولیٹیکل بھی ہے, جرنلسٹک بھی ہے, انٹیلیجنشیا کا ہر سطح پر یہ موجود ہے, پبلکلی بھی موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی فوج جو ہے, انڈین فوج, اس کا مورال بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. یہ جو واقعات ہوئے نا کہ یونٹس ایک دوسرے پر فائرنگ کرنے لگے, تو یہ اس اندیشہ ہے اور نشانی ہے بالکل کہ وہ آپس میں ہی وہ بوکھلائے ہوئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ, کیونکہ دیکھیں دونوں صورتوں میں انگلیاں جو اٹھ رہی ہیں نا, وہ انڈیا پر ہی اٹھ رہی ہیں, کیونکہ پاکستان نے تو یہ بھی کہہ دیا نا کہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لی جائے. بے شک ہماری طرف سے ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں, وہ کروانے کے لیے تیار نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے ہاں 150 بچے شہید ہو گئے اسکول میں, باجوڑ مدرسے میں 100 بچے شہید ہوئے, ہمارے 100 کے قریب پولیس والے جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے, بنو کینٹ پر حملہ ہوا, ڈی آئی خان جیل توڑا گیا, جعفر ایکسپریس ہوا, کیا کچھ وکلا حضرات جو تھے ہمارے عدالت کے اندر 103 کے قریب وکلا شہید ہوئے. یعنی ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. ہم نے ایسا الزام, ایسی مار دھاڑ والی میڈیا وہ کریٹ نہیں کیا. بالکل نہیں. ہم نے کہا کہ بھئی اچھا ان کے ہاں کئی سالوں میں ایک واقعہ ہو, پٹھان کوٹ ہو, سمجھوتا ایکسپریس ہو, پہلگام ہو, تو پاکستان فوری طور پر والنٹیئرلی کہتا ہے کہ ہاں بھئی آئے, ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے. بھاگ جاتے ہیں, اس لیے بھاگ جاتے ہیں نا کیونکہ ان کو پتہ ہے نا, بھاگ جاتے ہیں. تو اس کو تو ایک بچہ, اچھا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں, یہ ریزسٹنس کی بات ہم نے کی کہ وہ بلڈ ہونے لگا ہے انڈیا کے اندر, اور بہت مضبوط مزاحمت ابھرنے لگی ہے. پھر ان کی فوج کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک اور رد عمل بھی ہے, اور وہ یہ, جب پہلگام واقعہ ہوا
تو ٹرمپ، پوٹن، جرمن چانسلر اور اینتھونیو گوتریس جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، انہوں نے فون کیا محتاط فون کہ ہمیں دکھ ہے اس پر، یعنی کسی پر الزام انہوں نے نہیں لگایا، نہیں اس حوالے سے بات کی. اب آپ دیکھیں اس کو مودی سمجھا کہ پوری عالمی برادری میرے حمایت میں کھڑی ہو گئی. اب آپ دیکھیں پوری عالمی برادری جو ہے وہ ان سے پیچھے ہٹ گئی، یعنی ان کے پاس تو انفارمیشن پہنچ گئے نا کہ اصل معاملہ کیا ہے. اصل معاملہ پاکستان، ترکی بھی، یہ سب اگر دیکھیں سب کے سب ان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو عالمی سطح پر بھی تنہا ہوتا جا رہا ہے، ملک کے اندر مزاحمت بھی ابھر رہی ہے، اور فوج جو ہے اس کا مورال ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے اندر جو معاملات ہیں اب اس پر قابو پانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. کہنے کو نمبرز بے شک ان کے زیادہ ہیں، لیکن ان کی عقل جو ہے وہ شاید گھٹنوں میں بھی نہیں ہے، وہ تبھی تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں خود ہی اپنے ہی جال میں، خود ہی پھنس جاتے ہیں، اور یہ بار بار اپنے آپ کو پھانس رہا ہے. ایسے ہی دیکھیں اس کے ذہن میں وہی وہ ہے نا، وہ جو برہمن اور شودر والی، تو وہ بی جے پی کے اندر آئی تھی، پھر اس نے اسی مودی نے اسی سوچ کو آگے بڑھا کر قومیتوں تک پھیلایا. گجرات کا چیف منسٹر تھا تو مسلمانوں کو تحتیخ کیا، ہندو مسلم فسادات کروائے. اب دہلی میں بیٹھا ہے تو سکھ کا بھی مخالف ہے، مسلمان کا بھی مخالف ہے، عیسائی کا بھی مخالف ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اپنے ہندوؤں کو ان کو جنگ میں جھونک رہے اور وہ ان کے مخالف ہوتے. بالکل صحیح بات ہے. اور ابھی جب سے یہ سکھ مطلب جو انہوں نے مارے ہیں خود سے اپنی اس میں یونٹس میں، اس کے بعد سے وہ سکھ برادری بھی تو ظاہر ہے ان کا بھی تو ایک کانفلکٹ چلتا ہی رہتا ہے نا انڈیا کے ساتھ، تو ان میں وہ اور زیادہ بڑھ گیا. طور پر تو پہلے سے بھی اس طرح کے ایک تاریخ تو ہے نا. ہاں بالکل ایک کانفلکٹ کی تاریخ تو ہے، بالکل ایسا ہی ہے. چلیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے فردر ڈیولپمنٹس، اور کل تک کیا چیزیں ہوتی ہیں. پھر ان شاء اللہ کل ہم باقی چیزوں کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ تو چلنے والی ہے ساری خبریں، اور دیکھتے ہیں فردر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.